अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ ज़ुहैब शेयर कर रहे हैं जोराबाद से। ज़ुहैब कहते हैं कि मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानी सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया मेरे लिसनर्स का जो फीडबैक है, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी अप्रिसिएशन जो मुझे मिल रही है, इसी वजह से मैं रोज़ आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हूँ। ज़ुहैब कहते हैं कि मैं जोराबाद का रिहायशी हूँ। जैसे ही मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा कि वो मेरे लिए कोई बिज़नेस बनाएंगे और बिज़नेस के सिलसिले में मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना के दे दिया। वो डिपार्टमेंटल स्टोर जिस जगह पर हमने लिया था वो काफ़ी अच्छा बाज़ार था, मार्केट थी, जहाँ पर हमने बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया था। और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बेसमेंट भी था। उस बेसमेंट को हम एज ए गोदाम यूज़ कर रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने एक साइड पर सोने का सिस्टम भी या रेस्ट करने के लिए भी जगह बनाई हुई थी। खाना भी हम लोग वहीं पर खाया करते थे। कुछ ही दिन हुए थे, मेरा स्टोर काफ़ी अच्छा चल रहा था और मुझे अपने बिज़नेस में इंटरेस्ट भी होने लगा था। एक दिन रात 9:30 बजे का टाइम था, सर्दियों की रातें थी, दिसंबर थी। मैं भी अपने स्टोर पर ही था और एक तो सेल्समैन भी मैंने रखे हुए थे जो मेरे साथ हेल्प करवाते थे। मैं बिल्कुल उस साइड पर बैठा हुआ था जिस तरफ से बेसमेंट की सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। मुझे एकदम से इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई है। मैंने एक बहुत ही खौफनाक किस्म की हंसी की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो हंसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। मैं उठा अपनी जगह से। मैंने उठकर तकरीबन पूरे स्टोर का चक्कर लगाया कि हो सकता है कोई फ़ीमेल कोई चीज़ लेने आई हो तो मुझे वहाँ पर वो नज़र आ जाए, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं अपनी शॉप से बाहर भी निकला, स्टोर से बाहर भी निकला, मगर वहाँ पर भी मुझे कोई खातून नज़र नहीं आई। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं फिर आकर वहीं अपनी जगह पर बैठ गया। तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे और मुझे फिर वाज़िया हंसी की आवाज़ आई और वो हंसी की आवाज़ बहुत ही खौफनाक किस्म की थी। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मेरा एक सेलमैन सुलेमान था, मैंने उसको बुलाया और उसको कहा कि मुझे हंसी की 2 दफ़ा आवाज़ आई है। तो उसने मुझे ये कहा कि हमने आवाज़ नहीं सुनी। मैं फिर चुप हो गया। एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि बेसमेंट से आवाज़ ना आ रही हो। मैं उठा, मैं सीढ़ियों उतर के नीचे बेसमेंट में गया, बेसमेंट की लाइट ऑन की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे यहाँ पर कोई है। एकदम से जैसे ही मैंने लाइट ऑन की थी मुझे एक परछाई सी नज़र आई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम भी हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैं फिर ऊपर आ गया। नेक्स्ट डे मैं अपने स्टोर में बैठा हुआ था। दोपहर का ही टाइम था। हम लोगों ने बेसमेंट में ही खाना खाया तो जो सेल्समैन लड़के थे वो ऊपर चले गए और मैंने उनको ये कहा कि मैं थोड़ी देर इधर ही रेस्ट करूँगा। मैं वहीं पर एक साइड पर लेट गया। मेरी आंख लग गई। थोड़ी ही देर के बाद मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि वो हंसी की आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आई है। मेरी एकदम से आंख खुली। मैं उठकर बैठा और मैंने चारों तरफ देखा, मगर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं थोड़ा सा डर गया। बिल्कुल सामने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ था चीज़ों का। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई हलचल हुई है। मैं उठा, मैंने बेसमेंट की लाइट ऑन की और सारा झांक कर चारों तरफ देखा। जितनी चीज़ें मैं आगे कर सकता था मैंने की, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं फिर जाके उसी जगह पर लेट गया। तकरीबन 15-20 मिनट गुजरे। मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे मेरे सर के नीचे जो पिलो था उसको किसी ने खींचा है पीछे की तरफ। मेरी फिर आँख खुली तो मेरा पिलो जो था वो बेड से नीचे हुआ था। मैंने यही समझा हो सकता है
میری کروٹ لینے کی وجہ سے یہ سائڈ پر ہو گیا. میں کسی بھی طرح سے اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو ہنسی کی آواز میں سن رہا ہوں وہ میرا وہم ہوگا. میں پھر لیٹ گیا. میں نے لائٹ آف کر دی. تقریباً 10 سے 15 منٹ پھر گزرے. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا میرے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا کر گزری ہے. اب وہ واضح وہ جو میرے پاؤں کے ساتھ چیز ٹچ ہوئی تھی مجھے محسوس ہوئی. اب میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا, ڈر بھی گیا تھا. میں نے فوراً ایک سیل مین لڑکے کو آواز دی. طارق اس کا نام تھا. طارق نیچے آیا. میں نے طارق کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ کل سے یہ ہو رہا ہے. کبھی مجھے ہنسی کی آوازیں آتی ہیں اور مجھے ایک پرچھائی بھی نظر آئی تھی. اب پہلے ہنسی کی آواز میرے پاس سے آئی اور پھر اس طرح سے مجھے محسوس ہوا. اس نے مجھے یہی کہا کہ سر آپ اوپر آ جائیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات اسیبی چیزیں, جنات, غیر مرئی مخلوقات انسان کو ڈراتے ہیں. میں پھر اوپر آ کے بیٹھ گیا. میں کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا اور پریشان بھی تھا. جب ہم لوگ اوپر آ گئے تقریباً عصر کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا. نیچے سے 1 سے 2 دفعہ ہمیں ڈسٹربنس فیل ہوئی, جیسے نیچے جو اسٹاک پڑا ہوا ہے ان کے ان ڈبوں کو کوئی چھیڑتا ہے. میں نے پھر طارق کو کہا کہ نیچے سے دیکھ کر آؤ نیچے کیا چیز ہے. اس کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ ہو اور وہ نیچے نہ چلی گئی ہو, لیکن بلی کے وہاں پر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. پھر بھی وہ نیچے گیا. اس نے لائٹ آن کی, چاروں طرف دیکھا, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی. لیکن وہ بتاتا ہے کہ جب میں نیچے گیا تھا اور میں نے لائٹ آن کی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ ایک بلیک کلر کا شیڈو بالکل میرے آگے سے گزرا ہے. کالے رنگ کا سایہ, ایک پرچھائی میرے آگے سے گزری ہے. وہ اوپر آیا تو تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا. میں نے بھی اس کو یہی بات بتائی تھی کہ جب میں بھی کل نیچے گیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اب ہم لوگ اوپر آ گئے تھے. رات کو تقریباً 10:30-11 بجے ہم نے اسٹور بند کیا. میں گھر چلا گیا اور میں نے یہ بات جا کر اپنے والد صاحب کو بتائی. ابو کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ شاپ کافی عرصے سے خالی تھی. اس شاپ کو تقریباً رینٹ آؤٹ ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں. یہ بند شاپ تھی اور اب ہم لوگوں نے اس شاپ کو رینٹ پہ لیا تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ شاپ ہمیں, وہ بتا رہے تھے کہ اس کا رینٹ بھی بہت کم ہے اور یہ شاپ ایزیلی ہمیں مل گئی ہے. مجھے ان کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے ان کو یہ بات کہی کہ مجھے وہاں سے یہ پرابلمس فیل ہو رہی ہیں. وہ مجھے یہی تسلیاں دے رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ میں وہاں پر کام کرنا نہیں چاہتا یا میرا اس بزنس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں بہت خوشی سے وہاں کام کر رہا تھا. پھر صبح ہو گئی. حسب معمول ہم لوگ اپنے کام پر چلے گئے. میں نے جا کے پھر اسٹور پر ڈیوٹی شروع کر دی. سیلز مین لڑکے بھی آ گئے. آج طارق کو بہت سا بخار تھا. اس سے بہت مشکل سے کام ہو رہا تھا. دوپہر کو تھوڑی سی کوئی چیز کھا کر اس نے میڈیسن لی اور میں نے اس کو یہی کہا کہ تم نیچے آرام کر لو. ہم لوگ اوپر آ گئے. وہ نیچے سو گیا. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا. طارق کی اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. ہم لوگ بھاگ کر نیچے گئے تو اس کا جسم اس طرح سے ہوا پڑا تھا جیسے بالکل ٹیڑھا ہو چکا ہے. اس کے بازو پیچھے کی طرف فولڈ ہوئے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں. وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لیں, مجھے بچا لیں. ہم نے اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا کہ وہ ہوش میں آئے. اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے مگر اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی. بڑی مشکل سے ہم 2-3 لوگ اس کو اٹھا کر اوپر شاپ پر لائے. تو وہاں مارکیٹ میں ہی پاس کر کے ہی مسجد تھی. وہاں سے ہم نے جلدی سے مولوی صاحب کو بلایا کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے. مولوی صاحب آئے. مولوی صاحب نے اس کو دم کیا اور دم کر کے کوئی پانی پلایا. تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تو اس نے تھوڑی سی اس کی طبیعت سنبھلی. جب انہوں نے اس کو دم کیا اس کے جسم کے اوپر کمر پر تھپڑوں کے نشان تھے, بہت بڑے بڑے ہاتھوں کے نشان تھے, جس طرح سے اس کی کمر پر کسی نے تھپڑ مارے ہیں. جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو طارق نے یہ بتایا کہ جیسے ہی میں سویا ہوا تھا, میری کروٹ تھی تو دیوار کی طرف سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز نکلی ہے. پہلے مجھے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں, بہت خوفناک کہکوں کی آوازیں آتی تھیں. جب میں اٹھ کے چاروں طرف دیکھتا تھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں پھر لیٹ گیا. ایک دم سے دیوار والی سائڈ سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی بلیک کلر کی چیز نکلی ہے, کیونکہ جب میں نے
شور سنا تھا کسی چیز کا تو میں پلٹا تو وہ بلیک کلر کا ایک سایہ سا تھا. اس کی کوئی شکل واضح مجھے اس ٹائم نظر نہیں آ رہی تھی. جب میں نے غور کیا تو اس کی بہت بھیانک سی شکل تھی. اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. اس نے پہلے مجھے گردن سے پکڑا اور پھر مجھے ایسا لگا کہ اس نے میرے پورے جسم کو جس طرح سے بینڈ کر دیا ہے. مجھے اس نے بہت زیادہ مارا بھی تھا. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا تھا. پھر میں اونچا اونچا چیخنے لگ گیا. وہ چیز مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. وہ بہت خوفناک چیز تھی. جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس چیز نے مجھے چھوڑا اور پھر وہ اس دیوار کی طرف جا کر غائب ہو گئی. اس کی یہ بات سننے کے بعد ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے. پھر میں نے بھی مولوی صاحب کو پچھلے 2-3 دن کے واقعات بتائے جو میرے ساتھ بھی ہوا تھا. مولوی صاحب ہم لوگوں کے ساتھ نیچے آئے تو انہوں نے اس جگہ کو دیکھا. جیسے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پر بہت سخت کسی جنات کا بسیرا ہے اور وہ فیمیل جنات ہیں. اس کو آفت بھی کہہ سکتے ہیں, چڑیل بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہاں پر کسی کو بھی رہنے نہیں دیتی. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگ نئے ہیں جنہوں نے یہاں پر یہ شاپ لی ہے اور یہ سٹور بنایا ہے. اس شاپ کو کوئی رینٹ آؤٹ جب بھی کوئی کرتا ہے, اس کے جو آنر ہے اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, یہاں پر کوئی کام کر سکتا ہی نہیں ہے. جب بھی یہاں پر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سے پہلے جن لوگوں نے اس شاپ پر اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا وہ بھی تقریباً 10-15 دن کے بعد یہاں سے بھاگ گئے تھے, مگر انہوں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اسی ٹائم میں نے اپنے ابو کو بھی شاپ پر بلا لیا تو انہوں نے بھی ساری باتیں مولوی صاحب کی زبانی سنی. تقریباً جو سائڈوں کے دکانوں والے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے. انہوں نے بھی جب طارق کا یہ حال دیکھا تو ان سب نے کہا کہ اسی وجہ سے یہ دکان خالی رہتی ہے, کیونکہ اس سٹور میں, اس شاپ میں کوئی بھی نہیں کاروبار کر سکتا. یہاں پر جب بھی کوئی بزنس کرنے آتا ہے وہ جس چیز کا بھی یہاں پر بیسمنٹ میں بسیرا ہے وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی. پھر ہم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ہی 3-4 شاپس چھوڑ کے ایک اور شاپ رینٹ پہ لے لی تھی کیونکہ وہ بھی خالی ہی تھی. پھر ہم نے وہاں پر اپنا سٹور شفٹ کر لیا تھا. وہ شاپ آج بھی وہاں پر خالی ہی ہے, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ طارق کی بھی جان بچ گئی اور اس چیز نے ہمیں اپنا آپ جلدی ہی ظاہر کر دیا. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. زہیب آپ کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی. جس انسان پر جو گزر رہی ہوتی ہے اس چیز کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے. میں نے اکثر سنا ہے پیرانارمل پروگرامز میں, پیرانارمل ہسٹری میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ جو جگہ 40 دن سے زیادہ خالی رہتی ہے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. 40 دن نہ بھی وہ جگہ خالی رہے, اب اس جگہ کو خالی ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے تھے جہاں پر انسان کی آمد و رفت تھی ہی نہیں. پھر وہاں پر جنات رہتے ہیں. اور جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر روشنیاں کم ہوتی ہیں جیسے بیسمنٹ ہوتے ہیں وہ کم یوز میں آتے ہیں تو وہاں پر اکثر ایسی چیزوں کے اثرات ہو جایا کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں, اپنی ہر سٹوری میں اپنے لسنرز کو یہی بات کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی نئی جگہ لیتے ہیں اس کی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کر لیا کریں, تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کہ اگر یہ جگہ اتنے عرصے سے خالی ہے تو یہ کیوں خالی ہے. کیونکہ جب بھی جن کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ رینٹ آؤٹ کرتے یا سیل کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ویک پوائنٹ شو آف نہیں کرتے, لیکن علاقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور بتاتے ہیں کہ آخر یہاں پر ایسا کیا ہوا تھا جو اتنے عرصے سے یہ گھر, یہ پراپرٹی, یہ اسکول, یہ کالج, یہ ہاسپٹل, یہ بلڈنگ یا یہ شاپ یا یہ مارکیٹ خالی ہے. اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. نہیں تو جن کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی جگہ کو خالی رہنے نہیں دیتے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ میاں آپ سب کو, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو, مجھے غیر مرئی مخلوقات سے محفوظ رکھے. میرے بہت سے لسنرز نے میری کریکشن کروائی ہے کہ آپ اللہ میاں کہہ دیتی ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, روٹین میں لفظ نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے. یادوندر سنگھ ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں. راول بٹ ہمیں پاکستان گجرانوالہ سے کمنٹ کرتے ہیں. آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں. سید حیدر علی ہمیں پاکستان گجرات سے کمنٹ کرتے ہیں. اکمل ملک ہمیں
اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں. اسٹائلش خالد قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. صاحبزادہ شہزاد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں. عامر علی ہمیں پاکستان جھافریاں سے کمنٹ کرتے ہیں. علی رزابی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں. آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں. نیلم مرک ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں. مونا فیصل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. سائمہ خرم ہمیں یو کے سے کمنٹ کرتی ہیں. موہد افضل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. عرفیڈ کے سی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں. کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں. عزیر علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں. ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں. سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. ناہید ایاز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے. مہاجبین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. ایم ٹی نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. وشی خان ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں. اویس خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. دانش پٹنی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. شعیب یونس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. فرید منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. طاہرہ شیخ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. شرما جی ہمیں یو کے سے کمنٹ کرتے ہیں. آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. اور میرے وہ نیو لسنرز، میرے نیو ویورز جو میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو سنتے ہیں، اگر ان کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے روز خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.